पूरे गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर एक आपको क्रिकेट का ग्राउंड कहीं पे नहीं मिलेगा। न प्रॉपर कोई ऐसी एकेडमी है, न इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है तो आप वो रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता है जो उसके जरिए वो वहाँ पहुँचे? फराग साहब ना होते तो हम ये ट्रायल नहीं करा सकते थे। उन्होंने आके हमारे साथ खड़े भी हुए, रात के 2-2, ढाई बजे तक हमारे साथ खड़े रहे। तो हम एफसीएनए का भी शुक्रगुजार हैं कि हमेशा जब भी इस तरह की चीज़ अगर नौजवानों को चाहिए होती है, स्पोर्ट चाहिए होती है, तो सबसे पहले एफसीएनए ही होता है। आप पोलो को देख लें, आज इस दफ़ा जो हमारे पास जो एप्लीकेशंस जो हमारे पास आई हैं वो 24 से प्लस है कि मतलब इतने लोग मतलब जुनून से मतलब वो शौक रखते हैं कि हमें मौका दिया जाए। उस दिन मैं कह रहा था कि अभी या तो आप हमें कह दें कि स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं है ये, आप पोलो एसोसिएशन बोर्ड है या जो भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जेमन और मैं हूँ खालिद हुसैन। नाज़रीन, गिलगित बाल्टिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो बिल्कुल जो है वो गैर फाल है और खिलाड़ी उसकी कारकर्दगी से सख्त मायूस है। इस वक्त स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो सिर्फ पोलो को जो है प्रमोट कर रहा है और हम आपको बताते चलें कि गिलगित बाल्टिस्तान की तारीख में पहली बार जो है मुमताज़ क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी गिलगित बाल्टिस्तान में टैलेंट हंट करने के लिए गिलगित पहुँचे हैं और ये क्रेडिट किसको जाता है इस पर भी हम बात करेंगे। और गिलगित बाल्टिस्तान में क्रिकेट का कितना रुझान है और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। हुकूमत आज तक वो नहीं कर सकी जो मोहम्मद उमर हबीब साहब CEO हैं मारखोर सुपर लीग के, उन्होंने वो कर दिखाया है। और शाहिद अफरीदी को जो है उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान लाए, यहाँ से इन्होंने खिलाड़ियों की सिलेक्शन हुई, एक बड़ी अचीवमेंट है इनकी। हुकूमत को ये काम खुद करना चाहिए था, गो कि एक नौजवान एक यंग जो गिलगित बाल्टिस्तान का एक सपूत है उसने ये कर दिखाया है। अपना हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे ये बताएगा कि शाहिद खान अफरीदी जैसे क्रिकेटर जो किसी की सुनता नहीं, आपने कैसे उसको कायल किया कि वो गिलगित बाल्टिस्तान आए टैलेंट हंट करने के लिए, इस पर हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो खालिद साहब आपका और GMN का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन हमें बात करने का मौका फराहम करता है। आपका ये इदारा, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद अफरीदी, शाहिद भाई का जो गिलगित आने का जो ये था, ये असल में था कश्मीर सुप्रीम लीग, ठीक हो गया। जो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मसूद अहमद खान साहब इसके चेयरमैन हैं। हम मारखोर सुपर लीग पिछले 3 सालों से करवा रहे थे, लेकिन हमारे पास ना प्राइवेट सेक्टर है, ना स्पॉन्सरशिप थी, ना हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो हम इस दफ़ा मसूद अहमद खान साहब के पास गए कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वसाइल और फैसिलिटीज़ की बड़ी कमी है, उनको मौके उस लेवल के मिलते नहीं हैं। तो ये जो लीग है ये कमर्शलाइज है, फिर ये बड़े पाकिस्तान के बड़े चैनलों से ऑनर है। तो ये जो यहाँ पे जो लड़के जाएंगे तो ये पूरी दुनिया के मतलब अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो हमने जाके उनसे गुजारिश की कि आज तक गिलगित बाल्टिस्तान से हमारे आगे प्लेयर नहीं आ रहे, तो आप इसमें हमारे साथ खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम पहले गिलगित बाल्टिस्तान में जाएंगे और हमारे जो टैलेंट हंट का प्रोग्राम जो शुरू होगा वो GB से होगा। ठीक हो गया। तो उनकी प्राइवेट सेक्टर की एक अपनी मदद, आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, इसमें बहुत पैसा भी लगता है और आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मसूद अहमद खान साहब का कि जिन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को सुनते हुए वो गिलगित बाल्टिस्तान आए। फिर उनके साथ फिर शाहिद अफरीदी जैसा बड़ा नाम जो पूरे दुनिया के लीजेंड है, तो वो उनका गिलगित आने से फिर ये जो टैलेंट हंट हुआ। अब इस टैलेंट हंट का फायदा ये है कि हमने 6 लड़के जो हैं वो KSL को देने हैं, कश्मीर सुप्रीम लीग को। ठीक हो गया। वो जो 6 लड़के जाके कल को कश्मीर सुप्रीम लीग में जब खेलेंगे तो वो अपना जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें जो हमारे जो बड़े चैनल्स हैं, जियो सुपर है, तमाशा है, डिजिटल आपके चैनल्स हैं, उन सब से ऑनर ये मतलब खेलेंगे, चलेगा। उसके अलावा जितने इस लीग के अंदर मतलब नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अच्छा उसके अलावा हमारा जब ये लोकल टैलेंट उनके साथ खेलेगा तो ये पूरे दुनिया के अंदर अपना जो टैलेंट है, स्किल है, वो दिखा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मौका है, ये एक हिस्ट्री मेकिंग एक स्टोरी है कि ये मतलब जो पिछले 77 साल में ऐसी एक चीज़ नहीं हुई, ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। इसमें एक हेल्दी एक्टिविटी भी है, फिर जो नौजवान लड़के सिलेक्ट होंगे उनको आगे रोजगार कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। उमर, क्योंकि आप कुछ 5-6 सालों से जो है मारखोर सुपर लीग के को लेके आगे चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर क्रिकेट का कितना रुझान है और यहाँ से अगर कौमी सतह पर अगर कोई खिलाड़ी जाना चाहता है वहाँ पे नेशनल लेवल पर, तो उसके लिए क्या हर्डल्स है? अगर कोई बिलफर्ज कोई खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है तो आप वो रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता है
جو اس کے ذریعے وہ وہاں پہنچے. ایک تو کھیل ہے, ظاہر ہے آپ یہاں جتنا بھی کھیلیں تو وہاں جو نیشنل لیول پہ ان کو تو پتہ نہیں ہے. جس طرح شاہد آفریدی گلگت بلتستان آئے, آ کے انہوں نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے اندر تو کرکٹ کا بڑا رجحان ہے, ٹیلنٹ بھی موجود ہے. اس طرح اس نے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کیا یہاں سے اور کافی کھلاڑیوں کو سلیکشن ہو گئی, تو اس میں چھانٹی کر کے انہوں نے 6 کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وے آؤٹ بتائیں ہمارے کھلاڑیوں کو کرنا کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز ہمارے پاس پراپر اسٹرکچر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو ٹیلنٹ ہم نے اس کو ٹیلنٹ کو ہنٹ کر کے, یا مطلب آپ ٹیلنٹ کو تیار کر سکتے ہیں. 12-13 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کو سکلز کے اوپر کام ہوتا ہے, ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, کوچنگ ہوتی ہے, پھر ان کو موقع ملتے ہیں. اب نہ ہمارا پراپر نہ کوئی ریجن ہے, ٹھیک ہے. ہماری سینئر ڈسٹرکٹ کی ٹیم جاتی ہیں, وہ اسلام آباد ریجن کے ساتھ ہم مرچ ہیں. وہاں بڑے مشکل سے جب وہ پرفارم کر کے ایک آدھا بچہ اگر اسلام آباد ریجن ٹیم میں آ بھی جاتا ہے, اس کو وہاں پہ کھلایا نہیں جاتا ہے, ایسے ہی واپس بھیجا جاتا ہے. جو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے آگے جانا ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ پرفارم کریں, پھر آپ آگے بڑی لیگز میں جائیں, پھر پاکستان کے اندر آپ کھیلیں. لیکن اب GB کے اندر ایسا نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایک ہمارا پراپر نہ گراؤنڈ ہے پورے گلگت بلتستان کے اندر, ایک آپ کو کرکٹ کا گراؤنڈ کہیں پہ نہیں ملے گا. نہ پراپر کوئی ایسی اکیڈمی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ابھی یہ جو مطلب ہم نے 2-3 سال پہلے اس کا شروع کیا, پھر اب KSL مطلب یہاں پہ آئی, تو ابھی مطلب لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ مطلب سپورٹس کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. جب ایک لڑکا آپ کا اگر پاکستان ٹیم میں جائے گا, وہ پوری دنیا کے اندر تو آپ کا جو ایک میسج ڈیلیور ہوگا, وہ ایمبیسڈر ہوگا, وہ تو الگ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر جو مطلب اس ایک لڑکے کی وجہ سے آپ کے ریجن کے, آپ کے خطے کے اندر کتنی انویسٹمنٹ آئے گی, پرائیویٹ سیکٹر کے کتنے لوگ یہاں پہ آئیں گے, کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گی. اب پورے ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں یونیورسٹیز سے فارغ ہوتے ہیں, ڈگریز ان کے پاس ہوتی ہیں. آج کے دور میں بھی ہمارے پورے صوبے کے اندر کوئی ایسا پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ جہاں پہ ہم ان کو فیسلٹیٹ کر سکیں؟ کوئی ایسا نہیں. وہ ڈگری ختم ہونے کے بعد ان کا ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب ملے. اب گورنمنٹ کے پاس بھی وہ اتنی وہ ہر بندے کو یا ہر نوجوان کو فیسلٹیٹ تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جب آپ کی کمرشلائز ایکٹیویٹیز ہوں گی, کارپوریٹ سیکٹر جب آپ کے اندر آئے گا, پھر ٹورزم ہمارا بہت بڑا ایک مطلب سکوپ ہے, اس کے اندر کام کیا جا سکتا ہے. اب جیسے کہ شاہد بھائی کے GB آنے سے جو ایک میسج پوری دنیا کے اندر گیا, ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہوئی, پھر انہوں نے جا کے جو ایک فیڈ بیک دیا واپس جا کے کہ گلگت بلتستان کے اندر کرائم ریٹ بالکل کم ہے, مہمان نواز لوگ ہیں, نیچر ایک بیوٹی ہے, قدرت کے نظارے, آپ جائیں. ٹھیک. اب ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور ایک انٹرنیشنل لیول کے سٹارز کی جب اس طرح کے آپ کا میسج یا مطلب آپ کو وہ جاتا ہے, تو اس کا پھر اثر پوری دنیا میں پڑتا ہے. پھر ٹورزم کے اندر بھی اثر پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اس ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف گورنمنٹ کو بھی مطلب سوچنا پڑے گا کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ. اچھا ابھی کیونکہ ہم اسی طرف آتے ہیں, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی ان کا سپورٹ بہت بڑا ایکٹیو ہے. تبھی تو پنجاب سے کھلاڑیوں کی بڑی تعداد وہاں پہ ہے. KPK میں وہ کھلاڑیوں کی شاہد خان آفریدی کا تعلق KPK سے ہے, اور بہت سارے کھلاڑیوں کا تعلق جو ہے KPK سے بھی ہے. کراچی آپ سندھ دیکھیں تو گلگت بلتستان تو یہ تو غیر فعال ہے. میں نے اپنی انٹرو میں نے تذکرہ کیا. حکومت کا کیا رجحان ہے؟ اتنا بڑا آپ نے سرپرائز دیا حکومت کو کہ بھائی شاہد خان آفریدی کو گلگت بلتستان ملا ہے. اس سے جب میں نے دیکھا کہ رات کو اس نے اپنا ایک چھوٹا سا لوگ بنایا تھا, تو میں کہتا ہوں کہ اس میں تقریباً 70% شاہد آفریدی کے اس ایک میسج نے جو ہے نا پوری دنیا کے اندر ایک مطلب جو ہے انقلاب برپا کر دیا. خاص کر ٹورزم کے حوالے سے اس نے جو کچھ کلمات اس نے ادا کیے کہ گلگت بلتستان آئے آپ, میں یہاں تو آ کے میں بہت پریشان ہوا ہوں اس کی بیوٹی دیکھ کے. تو حکومت کے حوالے سے بتائے کہ کتنی سپورٹ رہی ہے حکومت کا. مطلب آج سے پہلے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم گئے کہ سابقہ حکومتوں کے دور میں بھی خالد خورشید صاحب CM تھے, اس ٹائم بھی ہم نے پرپوزلس دیے, چیزیں ہوئی, لیکن ہماری کسی نے سنی نہیں. اس دفعہ مطلب میں ایک بندے کا نام اگر اس میں شامل نہ کروں تو یہ چیز ممکن تھی ہی نہیں. فیض اللہ فراق صاحب جو ہمارے صوبائی گورنمنٹ کے ترجمان بھی ہیں, انہوں نے پرسنل اپنے اس سے مطلب جتنا ان سے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہمارے پھر ایمبیسڈر ہیں. میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیض اللہ فراق صاحب خالی ہمارے لیگ کے ایمبیسڈر نہیں ہیں, نوجوانوں کے ایمبیسڈر ہیں. ہمیشہ جہاں بھی نوجوانوں کو مطلب نیڈ ہوتی ہے یا مطلب کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, فرنٹ لائن پہ ہم نے ان کو ہی دیکھا ہے. اور نہ وہ بندہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے, ہمیشہ نوجوانوں کے لیے اپنی ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینے کے لیے ہمیشہ نوجوانوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور میں نے اس دفعہ ہماری جو اسلام آباد میں لیگ ہوئی, ہم نے فرسٹ ٹائم جا کے ان سے یہ ساری چیزیں ہم نے رکھا, تو انہوں نے کہا ہم تو اس میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو ایک بڑے لیول میں ہم اس کو لے کے جائیں گے.
پھر یہ ٹرائلز کا انعقاد تھا شاہد افریدی اور یہ KSL کا جو گلگت میں لانے کے لیے ہم بڑے پریشان تھے، کیونکہ پہلے سے ہمیں ایسی مایوسی مل گئی تھی کہ ہم مطلب ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہوگا۔ فراغ صاحب نہ ہوتے تو ہم یہ ٹرائل نہیں کرا سکتے تھے، انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، رات کے 2-2 ڈھائی بجے تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور جدھر کہیں پہ بھی کراچی میں بھی اگر ان کو بلایا جاتا ہے نوجوانوں کی، اگر کوئی اس طرح کا گیدرنگ ہے، کوئی پروگرام ہے، تو وہ اسپیشل جاتے ہیں اپنے پاکٹ منی سے خرچہ کر کے۔ مطلب ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگ اگر سسٹم کے اندر ہوں تو آپ کے نوجوانوں کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن ملے گی، یوتھ کے لیے ایک مؤثر جو موقع ہیں وہ پیدا ہوں گے، تو میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر اس میں جو ہمیں مطلب FCNA کا جو کردار ہے، جو ابھی حاضر جو جنرل صاحب ہیں، ان کی سپورٹس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سپورٹس کی اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں، یہاں کے نوجوان جو ہے ان کو موقع ملے، وہ نیشنل سطح پر جائیں۔ انہوں نے جس طریقے سے فٹ بال کا ایونٹ کروایا گلگت بلتستان کی ہسٹری میں، اور وہ جس طریقے سے وہ ہوا، پھر ہم نے کرکٹ کے حوالے سے جا کے ان سے بتایا تو انہوں نے مطلب کہا جس طریقے کی آپ کو سپورٹ، انہوں نے سپورٹ کی بھی ہے، اور آنے والے دنوں میں کرکٹ کے فروغ کے لیے اس کو ایک نیشنل طرز میں مطلب آگے بڑھانے کے لیے جس طرح کی تعاون ہوگا، جو آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہم FCNA کا بھی شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ جب بھی اس طرح کی چیز اگر نوجوانوں کو چاہیے ہوتی ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو سب سے پہلے FCNA ہی ہوتا ہے۔ آپ پولو کو دیکھ لیں، آج پولو کتنا فعال ہے، ان کو ہر چیز مطلب گراؤنڈ انہوں نے بنا کے دیا ہے، پھر فٹ بال کا اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے، تو اب کرکٹ کے اندر بھی ان کی دلچسپی ہے، ہمارے حوصلے ان سے بڑے ہیں کہ انشاءاللہ کہ مطلب اب وہ دن دور نہیں کہ یا گلگت بلتستان کا بچہ بھی وہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول میں GB اور پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کشمیر سپریم لیگ اور مارکور سپر لیگ کے درمیان میں جو جوائنٹ وینچر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آپ جو مارکور کو لیڈ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس کتنی ٹیمیں ہیں جو کل کو اگر اس طرح کا کوئی مطلب کوئی ادارہ سپانسر کرتا ہے پنجاب کی، آپ کہیں پہ بھی، تو گلگت بلتستان سے کتنی ٹیمیں آپ جو ہے یہاں سے لے جا سکتے ہیں؟ مارکور سپر لیگ کے اندر، ہاں اس کے اندر آپ جو سمجھتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو لے جانے کے لیے؟ مارکور سپر لیگ کے اندر تو یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ جو ہمارا لاسٹ جو سیزن تھا، یہ پچھلا جو سیزن، اس میں ہم نے 10 ٹیمیں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ تھی جو اسلام آباد میں ہم کرواتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہمارے پاس جو اپلیکیشنز جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ 24 سے پلس ہے، کہ مطلب اتنے لوگ مطلب جنون سے مطلب وہ شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے۔ اب ہم ان میں سے 10-12 ٹیمیں ہم مطلب لاک کریں گے اور ان کو اسلام آباد میں لے جا کے انشاءاللہ ان کو ایک اچھے فیسلٹیز کے اندر ہم ان کو کھلائیں گے، اور اب یہاں سے مطلب جو بھی لڑکے نکلیں گے، جو بھی مطلب کھیلنے والے لڑکے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو انشاءاللہ نہ صرف ہم کھلائیں گے، ان کو نیشنل سطح کی جو اکیڈمیز ہیں وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ مطلب گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں، ان کو اچھے اکیڈمیز کے اندر ان کو ٹرین کریں، تاکہ پھر وہ ٹیلنٹ جا کے پورے دنیا میں نام روشن کر سکے۔ اب KSL کا یہ ہے، KSL پاکستان سپر لیگ جو ہماری PSL ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ اب اس کے اندر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، آپ کا مطلب انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جو مطلب اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت بڑے پیمانے میں ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس میں جب ہمارے لڑکے کھیلیں گے تو وہ پورے دنیا میں نظر آئیں گے۔ زبردست ہے۔ آخری سوال ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ صرف پولو ہی ہمیں نظر آتا ہے، کیوں نہیں نظر آتا ہے کرکٹ؟ اس میں ہم بارہا مطلب یہ چیز ہم کہہ چکے ہیں، پھر اپنے اس سے ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے کہ سپورٹس بورڈ کے پاس جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا ایک لمیٹڈ ایک فنڈ ہے، اور اس میں ہم پولو کو ہی مطلب انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ ادر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے آپ کی ہماری یہاں سے ٹیمیں جاتی ہیں، اس دفعہ تو سننے میں آیا ہے کہ جو نیشنل گیمز ہو رہی تھی کراچی میں، اس کو یہاں سے جو ہماری ٹیمیں جاتی ہیں کہ ان کو بھیجنے کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، اور جب بھی جاتے ہیں تو وہ کل اس دن میں کہہ رہا تھا کہ ابھی یا تو آپ ہمیں کہہ دیں کہ سپورٹس بورڈ نہیں ہے، یہ آپ پولو ایسوسیشن بورڈ ہے یا جو بھی ہے، ہم پولو کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں پولو ہو، ہمارا ثقافتی کھیل ہے، لوگ ان کے ساتھ زیادہ انگیج ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ادر جو سپورٹس ہیں جن سے آپ کو آؤٹ پٹ ہے، نوجوانوں کے فیوچر جڑے ہوئے ہیں، آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے اندر بھی آپ سپورٹس بورڈ کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس فنڈ نہیں ہے وہ گورنمنٹ کو لکھیں، اداروں کو لکھیں، تاکہ وہاں پہ جب آپ کے پاس ہوگا تو ادر آپ کی سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ فعال ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ عمر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ یقیناً صوبائی حکومت کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کے اندر کھیلوں کے فروغ کے لیے جو ہے بہترین اقدامات کرے، خاص کر اگر فائنینشیل میٹر کہیں پہ بھی آتے ہیں تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف مخصوص فنڈ ہے جو ہم
پولو کے لیے ہی ہم نے وہ اس کو مختص کیا ہے، کیونکہ گلبستان کے اندر کیلنڈر آف دا ایئر کے اندر جو ہے پولو کے جشن بارہ ہو گیا اور اس طرح کے 2-3 پروگرام ہوتے ہیں، تو تمام تر توانائی جو ہے سپورٹ بورڈ ہو گیا بشمول ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کا وہ پولو کی طرف ہی ہے۔ تو کیونکہ پولو کی تو میرے خیال میں 6 سے 7 ٹیمیں ہیں، اگر گلبستان کے اندر آل اوور اگر گلبستان کا کھلاڑیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ تعداد جو ہے ہزاروں کی ہے، اس میں کرکٹ جو ہے نمبر 1 پہ ہے اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم اگر اس ٹیلنٹ کو جو ہے اگر ہم صحیح طرح ہم ہنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو یوتھ ہیں، جو کھلاڑی ہیں، وہ نیشنل سطح پر بلکہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی گلگت بلتستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے